सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इकनॉमिक सर्वे कुछ ही देर पहले पेश कर दिया गया माली साल 2020 और 21 का, और अब कल बजट पेश होने जा रहा है। इकनॉमिक सर्वे में जो हम गुज़श्ता चंद दिन से बातें हो रही हैं, वज़ीर ख़जाना और बाकी वफाकी वज़रा की टीम उनके साथ मौजूद थी, और इकनॉमिक सर्वे में उन्होंने तफसील के साथ पिछले माली साल के हवाले से बताया कि किन सेक्टर्स में क्या मराद दी गई, क्या बेहतरी आई है, उसकी एक लंबी तफसील बताई गई। और फिर एक प्री बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तरह का ये इकनॉमिक सर्वे होता है, उसमें अगले आने वाले बजट के हवाले से भी बात की गई है। आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि जो अहदाफ रखे गए थे उसमें कुछ में बहुत बेहतरी की सूरत नज़र आई है, और अगले आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतरी की जानिब ये हुकूमत दावा कर रही है कि हम जाएंगे। क्या उनके दावे में और उनकी कोशिश में क्या वाकई वो सिमत ठीक है या नहीं, आज हम इकोनॉमिस्ट से भी जानेंगे। जो उन्होंने एक बड़ा सबसे पहले आम बात की है वो मराद के हवाले से, तो जो मेरे सामने भी अभी जो एक तफसील पड़ी हुई है शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू में, तो उसमें तामीरात के शोबे के हवाले से भी उन्होंने बताया कि मराद दी गई और उसका आउटपुट जो है वो भी बड़े तौर पर आया। वज़ीर आज़म ने तामीरात के शोबे के लिए IMF से मराद ली, ये भी उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया। और अब भी जो मराद की बात हो रही है, जो इंसेंटिव की बात हो रही है कि जो 30 जून 20 दिन के बाद वो ख़त्म हो रहा है, तो उसको भी मज़ीद बढ़ाया जाए। ये भी जो आबाद है पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा है, वो भी ये मांग कर रहा है कि ये होना चाहिए। लेकिन बाकी जो मामलात हैं, इस वक्त टैक्स कलेक्शन का मामला है, जो जितना बड़ा टैक्स कलेक्शन का रखा गया अगले आने वाले साल में वो, और जिस स्पीड से हमने ये टैक्स कलेक्शन का मामला देखा है, क्योंकि अपने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन FBR ने की है, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा बात होती है कि जिन पर टैक्स कलेक्शन का बोझ है मज़ीद उन पर ना डाला जाए, क्योंकि अगर इतने बड़े हदफ को हासिल करना है तो उसके लिए टैक्स नेट बढ़ना चाहिए। टैक्स नेट कैसे बढ़ेगा, अभी तक इस चीज़ पर शायद काम पाकिस्तान में नहीं हो रहा, अफसोस इस मामले का है। फिर दूसरा ये है कि तरसीलात ज़र के हवाले से भी आज तफसील से बात हुई, हम बात करेंगे। अपने प्रोग्राम में मौज़ूआत के हवाले से हमें ज्वाइन किया है शान सईद साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया शान सईद साहब, आपके वक्त का। आज जो इकनॉमिक सर्वे उस पर भी बात करते हैं, और कल का बजट और अहदाफ के हवाले से भी बात होती है। फयाज़ इलियास साहब ने हमें ज्वाइन किया। फयाज़ साहब बहुत शुक्रिया सर, चेयरमैन आबाद हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तान में एक ग्रोइंग सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ी हमने देखा कि तवील अरसे के बाद बेहतरी भी आई पिछले एक साल के अंदर, उसको अब कितना कंटिन्यू आगे होना है, क्योंकि उसके साथ 2-3 चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। फयाज़ इलियास साहब से आगाज़ करते हैं। फयाज़ साहब, एक तो बताया गया वज़ीर ख़जाना की जानिब से इकनॉमिक सर्वे में कि क्या पिछली बार मराद थी और उसका आउटपुट क्या और किस तरह से है, लेकिन ये जो मराद का मामला है ये भी अब 20 दिन के बाद ख़त्म हो रहा है 30 जून में। आप लोगों की भी मांग है मज़ीद 1 साल होना चाहिए, क्योंकि ये कोई चुटकी बजाने वाला तो मामला आपका सेक्टर है नहीं। लेकिन सर उसमें एक जो चीज़ें हमारे लिए कबाहते भी हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनको भी शो करना कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, ये भी एक मुश्किल टास्क। फिर FATF का जो मामला है, FATF का, उसके भी मामलात हैं। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वाकई जो आज इकनॉमिक सर्वे में शौकत तरीन साहब बता रहे थे, आपके सेक्टर के हवाले से जो मराद दी गई, उस मराद के बाद जो आप लोगों ने हासिल किया वो वाकई उतना बेहतर था जो आप लोग अंदाज़ा लगा रहे थे? थैंक यू सो मच। देखिए, इस सिलसिले में पिछले साल जो मराद कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दी गई है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, और उसी के एक आप रिजल्ट देख रहे हैं कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन दिया और उसमें जो छूट दी गई, जैसे फिक्स टैक्स रिजीम के हवाले से हम देखते हैं, या सेक्शन 111 में जिसमें असासा जात ये हैं या आपके एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर्ड नहीं है, उन एसेट्स को आप डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके लिहाज से जो पेशरफ्त है, जो उसमें बेटर इम्प्रूवमेंट आई है वो आपके सामने है। और जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं भरपूर उसी तरह से आबाद है, आबाद के मेंबर्स पूरे पाकिस्तान में, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने भरपूर अपना जो है उनको उसको प्रोग्रेस किया है, और इस सेक्टर में बेहतरी आई है। जैसा कि अभी स्पेशल पैकेज जो है ये 30 जून को ख़त्म हो रहा है, तो हमारी अगेन ये रिक्वेस्ट थी कि इसको फर्दर एक्सटेंशन मिलनी चाहिए।
اس دو کیس کے پیچھے جو ہے بڑے ایشوز ہیں, IMF کا ہے اور یا FATF کے بھی ایشوز ہیں, اور لوکلی دیکھیں ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جو FBR کا جو خسارہ ہوتا ہے وہ پورا کیا جائے, تو اس کے لیے کچھ ہمیں ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور جو پچھلے جو سیکشن 111 کے چھوٹ دی گئی اس میں مزید ایکسٹینشن کی بھی ضرورت ہے. مزید ایکسٹینشن کی ضرورت اس لیے ہے, ہم آباد ایز اے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز بھی یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے ایمنسٹی سے فائدہ اٹھائیں, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو FBR کو جو ہے اس سے ریونیو کلیکشن بھی ہو اس میں. یہ تو ان اقدامات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں ایکسٹینشن ہو, اور اس کے علاوہ جو اس سے منسلک انڈسٹری سے منسلک وہ 70 سے زائد انڈسٹری الائڈ انڈسٹریز ہیں جس میں اسٹیل ہے یا سیمنٹ ہے یا اس کے علاوہ اور الائڈ مٹیریل انڈسٹری سے مٹیریل ہے, ان کے اندر جو ڈیوٹیز کی جو انسرٹنٹی ہے اور ڈے بائی ڈے جو قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, جیسے کل بھی جو ہے 3,000 روپے اسٹیل پہ پر ٹن جو بڑھا دیا گیا, اور اس کے بعد آج یہ قیمتیں 1,46,500 پہ پہنچ گئی ہیں پر ٹن. ہم دیکھتے ہیں پچھلے 8 مہینے میں یہ قیمتیں تقریباً 50%, 45 سے 50% بڑھا دی گئی ہیں, جو کہ نہایت ہی ہم سمجھتے ہیں ناگزیر ہے اس انڈسٹری کے لیے. خاص طور پہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کی ہم بات کریں جہاں 30 لاکھ روپے کا گھر بنا کے دینا ہے, اور اس میں سریے کی قیمت میں 45% کا اضافہ ہونا, تو ایسا ہے کہ جیسے کہ یہ اسکیم ہمارے لیے بڑا ایک لو مارجن جو کام کیا جا رہا ہے نیا پاکستان کے لیے, تو وہ بڑا مشکلات کا سبب بن جائے گا اور کام کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں یا اپ کمنگ جو پروجیکٹس کی لانچنگز یا پروجیکٹس آنے ہیں انڈسٹری کے لیے, تو اس کے لیے اگر اسی طرح سے قیمتیں بڑھتی گئیں تو اس کا الٹیمیٹ جو اثرات آئیں گے وہ اینڈ یوزر پہ آئیں گے, قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی, کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھے گی, اور تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ فوری طور پہ اس میں اقدامات کی ضرورت ہے کہ اس پہ جو عائد ڈیوٹیز ہیں, ریگولیٹری ڈیوٹیز یا ایڈیشنل ریگولیٹری ڈیوٹیز, وہ اس کو فوری طور پہ ابالش کیا جائے تاکہ یہ پرائسز مستحکم ہو اور اس انڈسٹری کو ہو اور مزید اچھے سے گروتھ مل سکے ہماری. سیکنڈلی جیسے ایکسٹینشن کی ہم نے بات کی, یہ ایکسٹینشن نہایت ضروری ہے فار دا بیٹرمنٹ آف انڈسٹری تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اس کا. تو میرا سوال آپ سے تھا کہ مشکل ہو جائے گی حکومت کے لیے بھی اگر ایکسٹینشن دیتے ہیں تو, کیونکہ آپ کا پیسہ باہر سے آ رہا ہے, تو یہ اب دیکھ رہا ہے کہ یہ کالا دھن ہے, سفید دھن ہے, کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں آ رہا, تو یہ پہلے بھی اس بات پہ کچھ مخالفت رہی تھی ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے. تو اب اگر یہ حکومت کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے ایکسٹینشن دے, تو جو بیرونی پریشر ہے ایجنسیز کا, انٹرنیشنل ایجنسیز کا, وہ مشکلات تو IMF, ورلڈ بینک, پھر FATF بھی ہے. دیکھیں ہماری جو اگر اکنامی ہم دیکھتے ہیں, یا ہمارے یہاں جو ایک گرے ایریا ہے, جو ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کی ریفارمز کی جا رہی ہیں, اور ان ساری ریفارمز کے لیے ضروری ہے کہ کچھ چیزیں ایمنسٹی کے تحت اس پہ لوگوں کو ان نیٹ ورک لے کے آیا جائے کہ تاکہ ہمارے بجٹ کے خسارے ہیں یہ بھی پورے ہو سکتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ نمبرز آف جو نیٹ ورک بڑھے گا تو ڈیفینیٹلی ٹیکسیشن آپ کے جو ہے ریونیو آپ کو جو ہے آپ کو زیادہ سے ریونیو ملے گا اس میں. تو کچھ چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں مشکلات ہیں, لیکن ناممکن نہیں ہے. اس پہ پچھلے سال بھی جس طرح سے اس میں ایکسٹینشن دی گئی تھی, لیکن کووڈ کی جو صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں, پوری دنیا گزر رہی ہے, اس طرح سے پاکستان بھی گزر رہا ہے, تو اس لحاظ سے کچھ پروگریس اچھی رہی, لیکن اس طرح سے اچھی پوری طریقے سے ٹارگیٹس نہیں ہوئے ہیں. کچھ اپروولز کے مسائل رہے ہیں خاص طور پہ سندھ میں, تو جس کی وجہ سے جو پروجیکٹس کی اپروولز کے تحت جو پروجیکٹس رجسٹرڈ ہونے تھے وہ پورے طریقے سے ہو نہیں سکے. تو ہم اس چیز کو بالکل سمجھتے ہیں مشکلات ہیں, لیکن ان مشکلات کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آگے بھی جو ہے اگر یہ انسینٹیو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ جو سیکٹر ہے وہ مزید جو ہے گرو کرے گا. اچھا فیاض صاحب, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. سینئر اکانومسٹ شان سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شان سعید صاحب, حکومت میں آج وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت کی پالیسیوں سے معیشت مستحکم ہوئی ہے. بہت بڑا سا ایک یہ جملہ ہے, لیکن اس کو میں چاہوں گا کہ آپ خود ان ساری چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ اب واقعی یہ مستحکم کا جو لفظ ہے وہ بہتر ہے کہ معیشت مستحکم ہوئی ہے اوور آل, اور اگر یہ پالیسیاں ہیں تو کیا اگلے آنے والے سال کے جو اہداف رکھے گئے ہیں اور جو دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے وہ پریکٹیکل ہے, اچیویبل ہے؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا, ہماری اکانومی اس وقت
اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. اسٹیبل ابھی ہوئی نہیں. جو گورنمنٹ نے سب سے اچھا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو مینٹین رکھا ہے. جب میں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کرتا ہوں اٹ مینس پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی اور فائنینشیل اسٹیبلٹی. پچھلے ایک سال میں ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لمحے آئے جہاں پہ ایسا لگا کہ پاکستان کی اکانومی پھر ریورس گیئر میں چلی جائے گی. لیکن میں اس کا پورا کریڈٹ دیتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو, جنہوں نے سنگل ہینڈڈلی ان پورے 3 سال میں مشکلات کا سامنا کیا. ہی لیڈ فرام دا فرنٹ. اور ایز اے اوورسیز پاکستانی, میں ملیشیا میں رہتا ہوں, مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا خوشی ہوتی ہے کہ جی عمران خان نے پاکستان کو بڑے مشکل حالات سے نکالا ہے, اور میرا خیال ہے کوئی اور لیڈر یہ کام نہیں کر سکتا تھا. سیکنڈلی, جہاں تک آپ نے بات کی اکنامک آؤٹ لک کی 22 کی, اگر پاکستان 4.5 سے 5% گروتھ اچیو کر لیتا ہے اگلے سال, سو آئی ایم ویری کانفیڈنٹ دیٹ پاکستان از ہیڈنگ فار ٹیک آف اسٹیج. کیونکہ اگر ہم ان خراب حالات میں اپنا جی ڈی پی گروتھ 4% گرو کر سکتے ہیں, جو بڑا ریمارکیبل ہے. بہت ساری اکانومیز کا پٹھا بیٹھ گیا ہے پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے. 300 ملین لوگ جو ہیں پوری دنیا میں وہ پاورٹی لیول کے بلو چلے گئے. تو ان حالات میں اگر پاکستان نے یہ 4% جی ڈی پی گروتھ اچیو کیا ہے, آئی وڈ سے اٹ از سمپلی ریمارکیبل. شان سعید صاحب, یہ تو بڑا اچھا ہے کہ پاکستان جو دعویٰ حکومت کر رہی ہے, اپوزیشن اس سے بالکل ہٹ کے بات کر رہی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 سے 3 مہینوں میں ایک دم سے اتنی زیادہ گروتھ کی بات ہو رہی ہے. لیکن بہرحال جو حکومت بات کر رہی ہے, ہم تو اسی پہ ہیں جو اگلے آنے والے دنوں میں انہوں نے جو رکھا ہے ٹارگٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹارگٹ جو ہے وہ بہت مثبت جا رہا ہے, مستحکم کی طرف جا رہے ہیں. لیکن سر اس میں جو ایک بڑا اہم معاملہ ہے وہ ہے اس وقت پاکستان میں جو انرجی کے معاملات ہیں. اب میکرو کے حوالے سے تو بارے, لیکن مائکرو جو ہے اس کے ایفیکٹ جو ہے وہ عوام پر اس طرح سے بہتر نہیں آ رہے ہیں. یعنی کہ مہنگائی میں کمی نہیں ہو رہی ہے. انرجی کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پرائزز اتنے ہائی ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہی مشکل ہو رہا ہے. تو اگر میکرو بہتر ہو رہی ہے تو مائکرو کیسے پھر بہتر ہوگی اکانومی سے؟ سب سے پہلے میں آپ کا یہ سوال کلیئر کروں, اکانومی ہمیشہ میکرو پہ چلتی ہے, مائکرو پہ نہیں چلتی. صحیح. یہ 1-2 ویریبلز ہوتے ہیں انرجی کرائسس کے, یہ تو پچھلے 20 سال سے چل رہے ہیں. لیکن پچھلے 20 سال میں پاکستان کی اکانومی کا پٹھا تو نہیں بیٹھا, ہماری اکانومی ابھی بھی چل رہی ہے. تو ہمیشہ اگر آپ اکانومی کو اینالائز کرتے ہیں تو میکرو فنڈامنٹلز کو دیکھتے ہیں. آپ کی کنزمپشن کیا نیچے جا رہی ہے یا اوپر جا رہی ہے, آپ کی انویسٹمنٹس اوپر جا رہی ہیں نیچے جا رہی ہیں, آپ کی ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں نیچے جا رہی ہیں. تو آپ کو براڈر پکچر میں دیکھنا ہوتا ہے. جب ہم جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں, جی ڈی پی میں 4 ویریبلز ہوتے ہیں, کنزمپشن, انویسٹمنٹ, گورنمنٹ اور نیٹ آف ایکسپورٹ. یہ 4 فیکٹرز کمبائن ہو کے آپ کی جی ڈی پی بڑھاتے ہیں. اور جی ڈی پی ایک عام آدمی کی زبان میں اس کا مطلب ہے انکم لیول. تو اگر ہمارا انکم لیول 4% سے بڑھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے اکانومی میں کانفیڈنس ہے, لوکل انویسٹرز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, فورن انویسٹرز آ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کو $2 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, لیکن پھر بھی فورنرز آ رہے ہیں, جس سے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے, جیسے میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں کہا کہ گورنمنٹ نے میکرو اکنامک سٹیبلٹی سب سے زیادہ اس وقت امپورٹنٹ ہے فورن انویسٹر کے لیے, کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی ایبلٹی ہے, گورنمنٹ کے پاس پالیسی لیورز ہیں, فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی, کہ وہ ان کو سٹیمولیٹ کر کے مینٹین کرے میکرو اکنامک سٹیبلٹی. تو میرا خیال ہے یہ انرجی کا جو ایشو ہے یہ اوور کم ہو جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے ایشو ہوتے ہیں, یس ایک میجر ایشو ہے انڈسٹری کے لیے, لیکن یہ 2-3 مہینے میں اوور کم ہو جائے گا. صحیح, بالکل صحیح ہے. لیکن میں فیاض صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, یہ کہا جا رہا تھا کہ پہلے تو معیشت دگرگوں ہے, ایک وزیر خزانہ, دوسرے تیسرے, لیکن شوکت ترین صاحب آئے, کچھ چیزوں پر آتے انہوں نے خیر حکومت پر تنقید بھی کر رہے تھے اپنے وزیر خزانہ بننے سے پہلے, لیکن آئے کچھ حوالوں سے انہوں نے بڑا کھل کے کہہ دیا کہ یہ ہم نہیں کریں گے IMF سے, یہ نہیں کریں گے, یہ کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ شوکت ترین صاحب کے آنے کے بعد ایک تو جو فگرز آئے وہ بڑے مثبت بتائے جا رہے, پھر جب شوکت ترین صاحب آئے کچھ بڑا میجر وہ چینج لانے کی کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں اور بہتری کی بات ہو رہی ہے, کیا فرق آ رہا ہے بحیثیت بزنس مین آپ سمجھتے ہیں پچھلے 2-3 ماہ میں ایک وزیر خزانہ کے تبدیل ہونے اور پالیسیز میں شفٹ اور چینج آنے سے؟
دیکھیں شوکت عزیز صاحب کی جہاں شوکت ترین صاحب کی بات ہے، یہ ایک جو ڈائنامکس ہیں جو ہمارے ملک کی جو اکنامیکل سچویشنز ہیں اس کو بڑے ڈیپلی اس کو سمجھتے ہیں، اور گراس روٹ لیول پہ ان کو ان چیزوں کا اندازہ ہے کہ کہاں کہاں ان چیزوں کے اوپر بہتری لانے کی ضرورت ہے اور کہاں بہتری ہے، اور کہیں پہ اگر اس میں کہیں پہ کچھ مشکلات ہیں تو ان کو آسانی پیدا کس طرح سے کی جائے، اس میں خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے جہاں ہرڈلز ہیں یا کسی جگہ پہ امپیڈیمنٹس ہیں تو ان کو کس طریقے سے جو ہے ان کو حل کیا جائے. جس طرح سے ابھی انہوں نے اکنامیکل سروے میں بھی جیسے کہا کہ ہم جو ہے یہ ایکسٹینشن کی جو پالیسی ہے اس کو بھی ہم کنٹینیو کریں گے، اور جو مہنگائی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو ہم اس پہ امپیکٹ نہیں آنے دیں گے، اس پہ فرق نہیں آنے دیں گے. دیکھیں مہنگائی آلریڈی ہے ہمارے یہاں، اور اس سے سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہے وہ ہمارا وہ لوور طبقہ ہے، ہماری وہ میجر پاپولیشن ہے جو اس کو فیس کر رہی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت شوکت صاحب جس طریقے سے جو پالیسی میکنگ اور جس طرح سے بات کر رہے ہیں اس سے مزید اور بہتری انشاءاللہ آنے کی ضرورت ہے، اور ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں ان سے، اور خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے ان کی ایک بڑی اچھی آبزرویشن ان کی ہے کہ اس کو کس طرح سے اور مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. اچھا تو فیاض صاحب دوسری جانب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں جو مہنگائی کے آپ معاملات کی بات کریں، ابھی آپ نے کاسٹ کی بات کی ہے کہ صرف ایک سیکٹر صرف سٹیل کے، جیسے آج قیمت بہت زیادہ بڑی ہے، پچھلے مسلسل یہ سٹیل کے حوالے سے چیزیں بڑھ رہی ہیں. پھر دوسری یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت کنزمپشن بہت زیادہ ہے کہ ہمیں اتنی لمبی چوڑی ایکسپورٹ کرنا پڑ رہی ہے. ہم صرف ٹائلز کی بات کر لیتے ہیں، آپ ہی کے سیکٹر سے جڑا الائڈ ایک سیکٹر ہے، اس میں بہت زیادہ کنزمپشن اور اس کی قیمتوں کے حوالے سے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ لوکل مینوفیکچرنگ کے اوپر زیادہ اس وقت توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ جتنی کنزمپشن ہو رہی ہے کہ ہم کوئی کلیبریشن کے ساتھ یہاں پر چائنا کے ساتھ اسپیشلی، کیونکہ چائنا سے بہت زیادہ ہمارے پاس یہاں آ رہا ہے، تو یہاں پر انڈسٹری فلرش کرے، کیونکہ اگر ہم یہاں پر ٹریڈ سینٹر بننے کی بجائے اپنی لوکل مینوفیکچرنگ کی جانب چاہے وہ کلیبریشن کے ساتھ ہو، چاہے وہ یہاں پر باہر کے انویسٹرز کے ساتھ ہو، تو اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی توجہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہی کنزمپشن ہے وہی ہم امپورٹ زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں، اس کو امپورٹ کی بجائے لوکل مینوفیکچرنگ میں بدلا جائے. دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے مدر انڈسٹری ہے ان 70 انڈسٹری کی جو اس سے منسلک ہے، الائڈ انڈسٹریز جو اس سے منسلک ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی اپنی یہ خواہش ہے کہ جتنی بھی آپ کی جو انڈسٹریز ہیں ان کا اس کی لوکل مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے. اب ان ساری چیزوں کی گروتھ کے لیے یا لوگوں کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بینیفٹس یا انسینٹیو اور آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر کہیں پہ مشکلات ہیں. آج جیسے اگر آج ہمیں ٹائلز کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس بہت ہی لمیٹڈ جو ہے لوکل جو ہے انڈسٹریز اویلیبل تھی، بٹ ابھی پچھلے کچھ ایک سال میں جیسے اس پہ کام ہوا اور ایک اور ٹائل انڈسٹری جو ہے اس میں فارمیشن ہوئی اور وہاں سے آج اس کو پورا کیا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید اور زیادہ گنجائش موجود ہے، اور انڈسٹری جیسے آپ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، انڈسٹری بڑھے گی، آپ کی لوکل مینوفیکچرنگ ہوگی، لوگوں کو جابز ملیں گی، اور جو آپ کا فورن ایکسچینج جو امپورٹ کی صورت میں باہر چلا جاتا ہے وہ بھی یہیں پہ آپ کا لوکلی رہے گا. تو ہماری تو ہمیشہ سے یہ خواہش ہے اور آباد ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جو مٹیریل لوکلی اویلیبل ہو ود دا کوالٹی اسٹینڈرڈز کے ساتھ، تو اس پہ جو ہے امپورٹ کے لیے اگر را مٹیریل کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے، جیسے ابھی اسٹیل کا ایک بڑا ایشو ہے ہم فیس کر رہے ہیں کہ یہ 1,05,000 سے آج 1,46,000 جو ہے قیمت ہو گئی ہے پچھلے 8 مہینے میں، صرف را مٹیریل امپورٹ کی صورت میں، یا اس پہ ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں یا ایڈیشنل ریگولیٹری ڈیوٹیز جو امپوز کی گئی تھی ماضی میں، جس کی وجہ سے آج یہ 45 سے 50% کا جو یہ ہٹ ملا ہے، ہمیں ہٹ پڑا ہے جو اس انڈسٹری کو. تو اس میں تو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری یا کام کرنا بڑا ناگزیر ہے. آج یہی را مٹیریل اگر ہمارے پاس اویلیبل ہو، ارینجمنٹس ہو، تو ہم اس قیمت کو کم کر سکتے ہیں اور فوری طور پہ تو یہ ڈیوٹیز کو ایبالش کر کے ان پرائسز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو اس میں جی شان سعید صاحب سے میں اسی پہ تھوڑا سا، کیونکہ آپ چیزوں کو انٹرنیشنلی بھی شان سعید صاحب دیکھ رہے ہیں، پاکستان کا معاملہ وہ کچھ ایسا ہے کہ پاکستان کی ایک طرف چائنا بہت بڑی معیشت ہے، بہت بڑی آبادی، دوسری جانب پاکستان کے انڈیا ہے، بہت بڑی معیشت وہاں پر بھی ہے اور بہت بڑی آبادی ہے. پاکستان کے ایک ایسا معاملہ وہ پھر دوسرا ون بیلٹ ون روڈ، سی پیک کے معاملات، کچھ لوکل مینوفیکچرنگ جو کلیبریشن کی، جیسے موبائلز میں ہم بات کر لیتے ہیں، تو یہاں پر پھر حکومت نے جو پالیسی بھی دی اس میں بھی ہے کہ 2 سال کے بعد یہاں لوکل مینوفیکچرنگ 30% وغیرہ ہونا شروع ہو جائے گا. کیا تجاویز آپ بحیثیت اکانومسٹ دیں کہ ہم
میکسیمم جو ہے وہ لوکل مینوفیکچرنگ کی طرف، چاہے وہ کلیبریشن ہو، چاہے بیرونی سرمایہ کاری کے طور پر وہ ہو تو ہماری اگلے، کیونکہ پالیسیز تو 5-10 سال والے معاملات ہیں، اگلے 5-10 سال میں اپنی معیشت ہے اس کو اپنے تئیں سٹیبل کرنے میں کامیاب ہوں. کیا کر سکتے ہیں شان صاحب اس میں؟ ہمیں وہی کرنا ہوگا جو 1960s میں ہم نے کیا تھا، جب ہم نے انڈسٹریلائزیشن کی طرف بڑا توجہ دی تھی. ہم نے اسمال اسکیل انڈسٹریز کو بڑی توجہ دی تھی، ہم نے کاٹیج انڈسٹری کو بڑی توجہ دی تھی. تو پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے لوکل انویسٹر کو کانفیڈنس دینا ہوگا. جو اتنی ساری ریگولیشنز ہمارے ملک میں ہیں یہ کہیں نہیں ہے، سب سے زیادہ ریگولیشن پاکستان میں. اس سے آپ کا جو لوکل انویسٹر ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے، وہ اتنے زیادہ ٹیکسز دیتا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی پھر اپنی انڈسٹری جو اٹھا کے وہ بنگلہ دیش لے جاتا ہے یا سری لنکا لے جاتا ہے. تو سب سے پہلے کیونکہ شوکت ترین صاحب ہیں، وہ بڑے منجے ہوئے بینکر ہیں اور وہ اکانومی کو گراس روٹ لیول پہ سمجھتے ہیں. انہوں نے پچھلے ہفتے ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا کہ ایف بی آئی کے اب نوٹسز جو ہیں وہ نہیں آئیں گے. اگر اپنے پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بڑھانا ہے تو ہمیں اپنا انکم لیول بڑھانا ہوگا. اور یہ میرا آئیڈیا نہیں ہے، یہ میرے استاد ڈاکٹر حفیظ پاشا کا آئیڈیا ہے جنہوں نے مجھے آئی بی اے میں میرا انٹرویو لیا، اور یہ ابھی بھی انہی کا آئیڈیا. وہ کافی ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کا انکم لیول بڑھانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ٹیکس کو کم کرنا ہے، تاکہ جب آپ کا جی ڈی پی بڑھتا ہے، جب آپ کی انکم لیول بڑھتی ہے تو آپ کا جو لوکل بزنس ہے وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹورڈز گورنمنٹ کی ٹیم. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے فسکل پالیسی میں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے ہمیشہ اس پہ توجہ دی کہ ٹیکس بڑھائیں. ٹیکس بڑھانے سے کبھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کلیکشن نہیں بڑھ سکتا. جو اونلی سولوشن از وی ہیو ٹو انکریز آر جی ڈی پی سائز، اس سے بڑھتا ہے. دوسرا یہ، جب آپ نے بات کی کہ ہمیں اگلے 5 سے 10 سال میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی لوکل انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہمیں جو ہماری کموڈیٹیز ہیں، کیونکہ اس وقت کموڈیٹیز میں جو بوم آیا ہوا ہے یہ اگلے 2 سال تک رہے گا. آئل پرائسز جو ہیں اگلے سال وہ $80 سے ابو رہیں گی، وہ آئل پرائسز نیچے نہیں آ رہی. تو پاکستان کی گورنمنٹ یا ہمارے جو پالیسی میکر ہیں وہ کس طرح آئل پرائسز کو ہیج کرتے ہیں اگلے سال، یہ دیکھنا ہے. کیونکہ اگر آئل بڑھتا ہے تو انفلیشن جو اس وقت آیا ہوا ہے، انفلیشن اگلے 2-3 سال تک اسی طرح رہے گا. ایگریکلچر میں کرائسس آنے والا ہے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے اکانومیز لاک ڈاؤن ہے. جب اکانومیز کھلیں گی، ڈیمانڈ بڑھے گی، تو میرا نہیں خیال سپلائیز جو ہیں وہ پیس رکھ سکیں گی ڈیمانڈ کا. تو ایگریکلچر میں اگلے سال انفلیشن آنے والا ہے. اور جہاں تک وہ بات کر رہے تھے کہ جی اسٹیل کی پرائسز، اسٹیل نہیں، زنک، ایلومینیم، آئرن اور ہر چیز، میٹل، بیس میٹل، انڈسٹریل میٹل کی پرائسز اس وقت 30 سے 50% بڑھ گئی ہیں. اور اگلے 2 سال میں یہ پرائسز مزید بڑھیں گی. تو اگر کسی نے اسٹریٹجی نہیں بنائی، اگر اس نے اپنے آپ کو ہیج نہیں کیا، تو ہماری کاسٹ اسی طرح بڑھتی رہے گی اور پوری دنیا میں زیادہ مشکل بھی ہو جائے گا. اچھا، میں آپ کے یہاں پر قطع کلامی کی معافی میں مجھے ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد شان صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ جو ابھی ٹیکس کی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آمدن بڑھے تو ٹیکس بڑھے، تو لیکن جو ٹیکس کا ہدف رکھا گیا ہم بریک کے بعد جانیں گے کہ اتنا بڑا ہدف پریکٹیکل بھی ہے یا نہیں ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید بات ہوگی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلے دنوں میں ناظرین ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا کینیڈا کے اندر کہ ایک پلان طریقے سے ایک فیملی کو قتل کیا گیا، اور قتل کے ساتھ ساتھ اس پر خاص طور پر اس وقت کینیڈین پولیس اس پر دہشت گردی کے حوالے سے دفعات پر بھی سوچ رہی ہے، کیونکہ جس قسم کا یہ ایک رویہ تھا مسلمانوں کے حوالے سے، اس میں اسلام فوبیا کے وزیر اعظم پاکستان بات کرتے آئے ہیں یونائٹڈ نیشن سے لے کر آج تک. یہ اسلام فوبیا کے حوالے سے نہ صرف یورپ، امریکہ بلکہ کینیڈا میں اس طرح کا واقعہ پیش آنا انتہائی افسوسناک ہے. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ کینیڈین گورنمنٹ نے فوری طور پر اس پہ پوری طرح سے ریبٹل دیا، پوری طرح سے رد عمل دیا کہ اس کی کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے. لیکن پاکستانیوں کے لیے یہ ایک بڑی افسوسناک خبر تھی کہ ایک ہی خاندان کے 4 افراد اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں. اسلام فوبیا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں ایک تو دین اسلام سلامتی کا دین ہے،
ہر ایک کے لیے محبت کا پیغام ہے، لیکن اس کے باوجود اس قسم کے جو واقعات مسلمانوں کے ساتھ چاہے وہ نیوزی لینڈ میں پیش آ رہے ہوں، چاہے فرانس کا رد عمل ہو رہا ہو، چاہے کینیڈا میں اس قسم کا واقعہ ہو، یورپ کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کی دل آزاری کے معاملات ہوں، امریکہ میں مسلمانوں کے حوالے سے گورنمنٹ لیول پر پچھلے دور حکومت میں جو کہا گیا ہو، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس پر اب بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں، ان سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ امین صاحب آپ کے وقت کا۔ شہیدی صاحب، یہ بڑا ایک رنجیدہ کر دینے والا واقعہ ہوا کینیڈا میں، لیکن ایک اچھی چیز جو مجھے محسوس ہو رہی ہے، اس پہ آپ بھی یقینی طور پر گفتگو کیجئے کہ فوری طور پر گورنمنٹ لیول پر رد عمل ہم نے نیوزی لینڈ میں بھی دیکھا جب مسجد کے اندر نمازیوں کو شہید کیا گیا، اب ان شہداء کے لیے جو کینیڈا میں ہوا، لیکن یہ فنومنا وہاں کے عام پبلک کے اندر مسلمانوں کے لیے جو وہاں ایک بڑے پیسفلی رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے چاہے وہ کسی بھی کنٹری کے اندر ہے، یہ بن رہا ہے اور اس کا بڑا شدید وہ رد عمل اس طرح سے دے رہے ہیں کہ کبھی فائرنگ کے ذریعے، کبھی اس طرح کے حادثات کے ذریعے۔ یہ کیا وجوہات ہو رہی ہیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر اقبال صاحب، شکریہ آپ کا، آپ نے چونکہ بڑا اہم موضوع اٹھایا ہے آج۔ دیکھیے، مشکل ہماری یہ ہے کہ اسلام اس وقت آئیڈیالوجیکلی پوری دنیا کے اندر ایک پاور ہے۔ اگر دنیا میں زندہ مکاتب اور زندہ ادیان کا آپ مطالعہ کریں تو اسلام سر فہرست ہے۔ تعداد کے لحاظ سے مسیحیت کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن متاثر ہونے والوں میں بھی مسیحیت سب سے پیش ہے۔ اس وقت جتنے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد مسیحیت کی ہے، اور پورا یورپ مسیحی ہے۔ یورپ کے اندر اس وقت دین ختم ہو چکا ہے، لوگ کھوکھلے پن کا شکار ہیں، خانوادہ کا نظام، خاندانی نظام اور فیملی کا نظام تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ صرف قانون اور قانون کی طاقت ان کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے۔ اخلاقی رویے، اخلاقی مظاہر، اخلاقی ویلیوز اس وقت روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ فیکٹس ہیں کہ اس وقت جرمنی میں بھی، فرانس میں بھی، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی سب سے زیادہ بڑھتی ہوئی جو فورس ہے، طاقت ہے، تعداد ہے، وہ مسلمانوں کی ہے۔ اس لیے وہ لوگ خود اس حوالے سے پریشان ہیں کہ ہر گزرتا دن ایک مسجد لے کر آتا ہے، یعنی مسجد بنتی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک کلیسا کو، جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، اس کو توڑا جاتا ہے اور کسی اور چیز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ جو رجحان ہے، اس رجحان کی وجہ مسیحیت کا کھوکھلاپن اور مغربی معاشرے کے اندر موجود وہ غیر انسانی اور غیر فطری رویے ہیں جن کو سرمایہ دارانہ نظام نے جنم دیا، اور اس کے بعد وہ اس میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سے خوف پیدا کرنا ان کی ضرورت بن گئی، اور اس ضرورت کے تحت انہوں نے داعش بنائی، اسی ضرورت کے تحت انہوں نے دہشت گرد گروپس بنائے، اسی ضرورت کے تحت اگر آپ ہالی ووڈ کی فلموں کے بڑے بڑے ہدایت کاروں کو دیکھیں تو انہوں نے داعش کے ساتھ مل کر ایسی ویڈیوز بنائی جس کے ذریعے سے مسلمان کو ایک عام بے گناہ انسان کا گلا کاٹتے دکھا کر اس کو پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ساتھ پھیلایا گیا، اور پھیلانے کے بعد مسلمانوں کو ایک انتہائی جانور اور وحشی قوم کے طور پر پیش کیا گیا۔ وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکا جا سکے، لیکن اس میں اور امین شہیدی اسلام صاحب کے بڑھتے ہوئے ایک جو چیز ہم روکا یہ جا سکے۔ حالیہ واقعات میں امین شہیدی صاحب جو دیکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا، بڑا رنجیدہ سے ایک واقعہ، بڑا خوفناک ایک واقعہ ہوا، لیکن وہاں جو رد عمل فوری طور پر گورنمنٹ لیول پر آیا، ریاستی لیول پر آیا، وہ بڑا حوصلہ افزا تھا وہاں کے مسلمان کمیونٹی کے لیے، چاہے وہ جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ کینیڈا میں یہ جو واقعہ پیش آیا، فوری طور پر وہاں جو رد عمل سامنے آیا وہ بھی ہمیں ویسا ہی نظر آیا جیسے نیوزی لینڈ میں، لیکن بہت سے ایسے ممالک جیسے فرانس سامنے ہے، اس میں جو کچھ ہوا وہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل تھا کہ وہاں ریاستی لیول پر مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر سنب کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہاں یہ بھی ویری کر رہا ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر کہ کوئی کسی طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے اس سارے عمل کو اور کوئی کسی اور طرح سے، تو ہم اس کو پورا نہ ہول تو نہیں رکھ سکتے کہ جتنا بھی ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اپنے مذہب سے دور ہونے سے مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ اس کو پھر ہم کیا نام دیں کہ کچھ اور بہیو ہے، کہیں کچھ اور بہیو ہے؟
بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ ویسٹ کے جو چھوٹے ممالک ہیں جن کی عالمی سیاست پر کوئی بڑا ان کا رول نہیں ہے، ان ممالک کے اندر ویسٹ کی اس مکمل تھیوری کا اس طرح کا اثر نہیں ہے. لہٰذا نیوزی لینڈ چھوٹا ملک ہے، اس چھوٹے ملک میں آپ کو رد عمل اس طرح کا نظر آیا. لیکن آپ دیکھیں بڑے ممالک کون سے ہیں؟ برطانیہ بڑا ملک ہے، فرانس بڑا ملک ہے، جرمنی بڑا ملک ہے، خود امریکہ بڑا ملک ہے. بڑے ممالک میں حتیٰ جتنے بھی مسلمانوں کو اس طرح کے واقعات میں مارا گیا، چاہے گروہی صورت میں مارا گیا ہو چاہے انفرادی صورت میں مارا گیا ہو، مارنے والوں کو ان ممالک نے دہشت گرد تسلیم نہیں کیا، بلکہ جب ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مذہبی دہشت گردی ہے تو ریاست کی طرف سے اس کو ریجیکٹ کر کے کہا گیا کہ نہیں، نفسیاتی مریض ہے. جبکہ اسی طرح کا کوئی سانحہ اگر کسی مسلمان کے ذریعے سے ہوتا تو اس مسلمان کو فوری طور پر اسلامی دہشت گردی اور مسلم دہشت گردی کا نام دیا جاتا تھا. گویا یہ ایک سوچی سمجھی تھیوری ہے اور اس تھیوری کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے کہ پورے ویسٹ کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے خوف پیدا کیا جائے کہ غیر مسلم اور خصوصاً مسیحی برادری مسلمانوں کے قریب نہ آئے، اور ان کے اندر جو شدت پسند عناصر ہیں ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر خوف کا عنصر پیدا کر کے مختلف باقی ممالک سے ویسٹ کی طرف جو ہجرت کا ماحول ہے اس ہجرت کو بھی روکا جائے، اور خود ویسٹ کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو وہاں پر خوف کی فضا میں جینے پر مجبور کر دیا جائے تاکہ ان کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو روکا جا سکے. بہرحال یہ آپ نے جو دو مثالیں بیان کی ابھی، جیسے کینیڈا میں یا پھر نیوزی لینڈ میں، یہ بہت خوش آئند چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ پورے ویسٹ کا پورا چہرہ نہیں ہے، یہ صرف دو ممالک ہیں. لیکن اگر آپ انہی ممالک میں دیکھیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ مزید گفتگو کرتے میں آپ کے قطع کلامی کی معافی، میں یہی بات جو کینیڈا کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں. خالد رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کینیڈین پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. کینیڈا کو بڑا مثالی سا ملک اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی اپنی پارلیمنٹ میں وہاں پر نہ صرف اقوام کے حوالے سے بڑی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے بلکہ مذاہب کے حوالے سے بھی بڑی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے کہ وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں. لیکن اس قسم کا واقعہ پھر کینیڈین گورنمنٹ کا فوری رد عمل وہ بڑا خوش آئند تھا. اس قسم کی چیزیں کینیڈا میں جو فال کر رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہاں موجود مسلمانوں کے لیے خاص طور پر کئی خوف کا ایلیمنٹ ہے کہ اس قسم کے لوگ آ گئے ہیں، وہ کسی جگہ اس قسم کا کوئی بھی حادثہ یا واقعہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی آئی وونٹ سے کہ جی یہاں پہ کوئی لوگ آ گئے ہیں تو یہاں کی جو لوکل پبلک ہے وہ مسلمانوں سے خوفزدہ ہے، ایسا تو آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسی سچویشن ہے. لیکن ڈیفینیٹلی آئی تھنک ایجوکیشن از دا کی تھنگ. اکثر ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کو کافی دفعہ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ اگر جیسے میری وائف جو ہیں اگر وہ حجاب لیتی ہیں تو وہ کیوں حجاب لیتی ہیں، اور یہ میری رسپانسبلٹی ہے. ہمارے یہاں پہ جو مسلمان جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ نان مسلم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اگر ہم ایز اے مسلم ہماری کیا ویلیوز ہیں، ہم کن چیزوں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے لنڈن آنٹیریو کے اندر، ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری سیڈ انسیڈنٹ، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اٹ واز ڈیفینیٹلی این ایکٹ آف ٹیرر. جو یہاں کے پرائم منسٹر ہیں اور آنٹیریو کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے اوپنلی اس بات پہ ایکنالج کرا ہے کہ دس واز اے ہیٹ فل اسلاموفوبک اینڈ ایکٹ آف ٹیرر ایونٹ. لیکن اگر ہم مزید اس پہ کوشش کریں، ایجوکیٹ کریں لوگوں کو اسلاموفوبیا کے بارے میں، تو آئی تھنک وی ول سی کہ دیر ول بی اے بگ چینج. صحیح. اچھا خالد صاحب، کینیڈا کے حوالے سے کہ بڑا ایک پیسفلی چیزیں چل رہی ہیں وہاں پر، لیکن جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو ابھی تک کی انویسٹیگیشنز ہیں کہ یہ کس طرح سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ شخص اس نہج تک پہنچا، کس قسم کا اٹیک کیا، کوئی انویسٹیگیشنز میں کچھ چیزیں سامنے ابھی تک آئی ہیں؟
کچھ شیئر کیجیے گا. جی ابھی تک جو انفارمیشن سامنے آئی ہے تھرو ڈفرینٹ میڈیا آؤٹلیٹس جی دیٹ یہ جو انڈیویجول تھے ہی ایکٹڈ الون اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیر واز ڈیفینیٹلی سم مینٹل ہیلتھ ایشوز. کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیرنٹس جو تھے وہ دے ور سیپریٹڈ ناٹ ٹو لانگ اگو اور ریسنٹلی ان کی جو گرینڈ مدر تھیں شی پاسڈ اوے. لیکن ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک ہیٹ ہوتا ہے وہ آپ کے اندر کافی عرصے سے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے ایک کمیونٹی کے اگینسٹ. اور جب کبھی کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ ہو جو کہ آپ کی فیملی کے اندر بہت کلوز ہو تو اکثر لوگ اس کو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں. اور آئی تھنک دس انڈیویجول ڈڈ دا سیم تھنگ. اور اگین پولیس جو ہے ابھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اپنی اور ہوپ فلی ان دا نیکسٹ ڈے اور 2 ہمیں مزید انفارمیشن ملے گی. دے آر سیئنگ کہ شاید جو ٹیررزم کے چارجز ہیں اگین اٹس ناٹ کنفرم یٹ بٹ آئی تھنک دے آر سیئنگ دیٹ دے مے لے ٹیررزم چارجز. لیکن ابھی تک کوئی پولیس نے فائنل اپنی رپورٹ جو ہے وہ ابھی سامنے نہیں پیش کری ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا اس کا طریقہ کار ہو. تو بہت شکریہ خلید رشید صاحب, ممبر پارلیمنٹ موجود تھے کینیڈا سے ہمارے ساتھ. تو آپ کرتے ہیں امین شہیدی صاحب, آپ کی بات کی تائید خلید صاحب نے جو ابھی تک انویسٹیگیشن میں بتایا وہ ہو گئی کہ یعنی کہ ان کے خاندانی نظام جو آپ بات کر رہے تھے وہ وہاں سے اندر سے کام شروع ہوا ہے اور اب وہ مینٹلی معاملات ہیں. اب دہشت گردی کی دفعات لگتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ وہ چیز تو بہرحال سامنے آ رہی ہے. لیکن سر میرا سوال آپ سے یہاں پر ہے کہ اس بات کا ادراک پوری دنیا کو, ہم اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کچھ سربراہان مملکت بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارا من حیث القوم تو ہم گفتگو کر رہے ہیں لیکن سربراہان مملکت کے ذریعے یعنی کہ مسلم جو اقوام ہیں ان کے سربراہان کس طرح سے سنجیدہ نوعیت کے معاملے کو لے کر آگے آئیں اور یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. پچھلے 20-30 سال سے اسلاموفوبیا کا معاملہ 9/11 کے بعد چل رہا ہے. دیکھیں بنیادی طور پر اس وقت جو جنگ ہے وہ دنیا میں سیاسی ہے اور طاقت کے حصول کی جنگ ہے, معیشت پر غلبے کی جنگ ہے. معیشت پر غلبے کی اس جنگ میں مسلمان ممالک, طاقت کے حصول کی جنگ میں مسلمان ممالک اصل فریق ہیں مغرب کے. تو 9/11 ظاہر ہے اسی کے لیے منعقد کیا گیا ایک فنامنا ہے پورا. اور اس کے بعد داعش کو دیکھیے کہ داعش کو جس طرح سے کریٹ کیا گیا اور اس کے ذریعے سے پوری مسلم امہ کو ڈسٹرب کیا گیا. آپ یہ دیکھیں داعش جیسے کرداروں کو, کیریکٹرز کو کریٹ کرنے کے بعد کتنے ممالک داعش کے ذریعے سے تباہ کیے گئے, کتنے ممالک کے ریسورسز مغربی دنیا میں منتقل ہوئے, کتنی بڑی تعداد میں مسلمان مارے گئے. اور وہ جو مسلمانوں کا مارا جانا, مملکتوں کا تباہ اور برباد ہو جانا, قوموں کا تباہ اور برباد ہو جانا ایک طرف, لیکن اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑا وہ یہ ہے کہ پوری مغرب کے اندر, چونکہ میڈیا تو ان کے کنٹرول میں ہے, لہٰذا میڈیا نے جو دکھایا اسی کو لوگوں نے حقیقت سمجھ لیا. اور میڈیا نے جو دکھایا وہ یہ تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں اور داعش مسلمان ہے. اب آپ اس کے پس پردہ دیکھیں تو داعش کو تربیت امریکیوں نے دی مسلمانوں کی حمایت کے ساتھ, پیسہ انہوں نے فراہم کیا, اسلحہ انہوں نے دیا, ان کے لیے جو اسلحے کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کا بندوبست کیا وہ بھی جاپان سے لے کر انہوں نے دیا. لیکن اس کے باوجود کہیں پر یہ باتیں مغربی دنیا کے عوام کے سامنے نہیں آئیں. اب اس طرح کی فضا سے انہوں نے جو بہترین استفادہ کیا وہ یہ ہے کہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا. اب آپ صبح سے شام تک دفاع کرتے رہے کہ بھئی نہیں مسلمان تو دہشت گرد نہیں ہوتا, مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا, لیکن بڑے اچھے طریقے سے کس طرح سے پورٹرے کیا گیا ہے یہ سارے عمل کو نا, کہ جس طرح سے پورٹرے کیا گیا ہے تھرو میڈیا, تھرو فلم میڈیا, اور وہ پوری مغربی دنیا کے دماغوں کے اندر یہ ہو گیا کہ دہشت گرد جو ہے وہ کون ہے. لیکن میرا سوال سر یہ کہ ہم اس کو حل کیسے کریں, کیا طریقہ کار ہے کہ ختم ہو؟ اس کے لیے تمام مسلمان ممالک کو اس طرح کے تمام تر واقعات میں یکجا ہو کر اسلام کی جو بنیادی
تھیوری ہے، نظریہ ہے، اس کا اعلان کرنا چاہیے کہ دہشت گردی کا اسلام سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دہشت گرد ہوتا ہے چاہے وہ کسی مسیحی ماں سے جنم لے یا مسلمان ماں سے جنم لے، اس کی نہ مسیحیت اس کو دہشت گردی سکھاتی ہے، نہ اسلام اس کو دہشت گردی سکھاتا ہے۔ وہ سیاسی عالمی چیمپئنز اور کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہی کھلاڑی پھر اس کے دین کو نشانہ بنانے کے لیے اس کو میدان دیتے ہیں، اور نتیجتاً اس دین اور تھیوری یا اس آئیڈیالوجی کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس حوالے سے میرا خیال ہے ساری اسلام جو ہے وہ نہ وہ دہشت گردی سکھا رہا ہے نہ مسیحیت سکھا رہی ہے۔ یہ جو بہت بڑی ایک جسے گرینڈ گیم کہا جاتا ہے، اس گریٹ گیم میں اس طرح کے پلیئرز استعمال ہوتے ہیں، لیکن پھر نشانہ جو ہے وہ اسلام کو بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مذہبی اسکالر، اور دیکھ رہے ہیں کہ اب اگلے آنے والے دنوں میں جو حکمران ہیں عالم اسلام کے وہ کس طرح سے ان چیزوں کو سنجیدہ لیتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔